अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बनी गाला में मुकीम बुश्ता बीबी अलमारूफ पीरनी साहिबा नाकारा करार दे दी गई हैं और साबिक सदर आरिफ अलवी लगता है उनको भी अब रगड़े की तैयारी है, जबकि अली अमीन गंडापुर को तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तलब भी कर लिया है। ये बहुत दिलचस्प खबरें मेरे पास आपके लिए और इसके अलावा भी कुछ आम खबरें। तो प्रोग्राम हम बाकायदा आगाज़ करते हैं जनाब। सबसे जो पहली खबर है वो खबर है जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब के हवाले से। आसिफ अली ज़रदारी साहब पाकिस्तान की तारीख़ के वो पहले शख्स हैं जो कि दूसरी बार सदर मुमलिकत के मनसब पर फायज़ हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर तो काफ़ी आए, मतलब स्पेशली आप देखें तो बेनज़ीर भुट्टो 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रही, नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे, शहबाज शरीफ अब फिर दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन सदर मुमलिकत कभी कोई 2 दफ़ा नहीं बना। तो ये एज़ाज़ जनाब ज़रदारी के हिस्से में ही आया। तो अब एक ख़बर आसिफ अली ज़रदारी साहब के हवाले से ये सामने आई है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने बतौर सदर मुमलिकत तनख्वाह और मराआत ना लेने का फ़ैसला किया है। और ये फ़ैसला सिर्फ आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ही नहीं किया, बल्कि साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन और मौजूदा जो मुशीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उनकी तरफ से भी यही इतलात मौसूल हुई हैं और यही ख़बरें आई हैं कि मोहसिन नकवी साहब भी तनख्वाह और मराआत नहीं लेंगे। बहुत अच्छी बात है जी, लोग तो इसके ऊपर बड़ा तंज़ कर रहे हैं और तंज़ करने वालों के मुंह तो नहीं रोके जा सकते, लेकिन जो बात ठीक हो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। ये एक अच्छा फ़ैसला है। इन दोनों हज़रात को कोई उस तनख्वाह की कोई मजबूरी नहीं है, उनकी ये ज़रूरत नहीं है, वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर वो बग़ैर तनख्वाह के अगर मुल्क कौम की खिदमत करना चाहते हैं तो मेरा ख़्याल है उस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगली खबर जो है वो भी मोहसिन नकवी के हवाले से ही। आपको पता है मोहसिन नकवी साहब तो इन दिनों एक बड़े हॉट केक बने हुए हैं जनाब। हर ओहदा उन्हीं की कदमों में बेचा जाता है। पाकिस्तान की तारीख़ के तवील तरीन निगरान जो है वज़ीर आला भी वो हैं, एक टीवी चैनल के वो मालिक भी हैं, वज़ीर आला रहे हैं, मतलब अब तो नहीं है, लेकिन अभी वो वज़ीर आला ही थे। तो साथ ही उनकी खिदमत में चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का ओहदा भी पेश कर दिया गया। अभी वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के ओहदे पर विराजमान हैं, तो उनके साथ ही उनको एक और ओहदा पेश कर दिया गया है, वो है मुशीर दाखिला का। लेकिन नवाज़ियात कुछ यहाँ पर कम नहीं हुई। अब उन्होंने हमेशा को मुशीर दाखिला तो नहीं ना रहना, बिलाखिर तो उनको वज़ीर दाखिला बनना है बड़े होकर। तो बड़े होकर वज़ीर दाखिला बनने के लिए ज़रूरी है कि वो पार्लियामेंट के मेंबर हों। तो इलेक्शन लड़ने वाला चक्कर तो उनका है नहीं कि कुछ जाके किसी कौमी असम्बली के हल्के से वो खड़े हो जाएँ, शौकत अजीज़ की तरह मुंतखब होकर आ जाएँ। तो फिर एक ही ऑप्शन रह जाता है कि वो सेनेट के मेंबर बन जाएँ। तो सेनेट के मेंबर तो पार्टियां अपने अपने बनाती हैं, तो मोहसिन नकवी साहब को कोई पार्टी क्यों बनाएगी। तो मोहसिन नकवी साहब के बारे में ये पता चला है कि जी वो आज़ाद हैसियत से सेनेट के मेंबरशिप के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो अब आपके जहन में ये सवाल उठेगा कि आज़ाद हैसियत से क्यों वो मुंतखब होंगे या कैसे मुंतखब होंगे। तो बस हम इतनी बात कर लेते हैं और फिर आगे गुजरते हैं। आप समझदार लोग हैं, समझ जाएंगे कि जनाब सारी पार्टियां मिलकर ना हाथ बांधकर एक कतार बना के मोहसिन नकवी साहब को वोट दे देंगी और वो सेनेटर बन जाएंगे। जब वो सेनेटर बन जाएंगे तो फिर वज़ीर दाखिला भी बन जाएंगे। देखते हैं उस मुस्तकबिल में किस्मत उनके लिए और कौन कौन से नए ओहदे लेकर आते हैं। लगता है ये भाईजान तरक्की करते करते प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे और हो सकता है उससे भी आगे कहीं निकल जाएँ। तो आगे अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। अगली खबर है इमरानदार जजों के हवाले से। ये इमरानदार जजों की जो इस्तिलाह है ये सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ ने इस्तेमाल की थी, ईमानदार जजों के मुकाबले में इमरानदार जज। और वैसे तो हम बड़ी पसूड़ी में पड़े रहते थे ना कि हम क्या लफ्ज़ कहें। कभी हम कहते थे हम ख्याल जजेस, कभी हम कहते थे मतलब वो वाहियात से अल्फाज हैं कि फ़लाने टाइप के जज, या वो मतलब जो नामुनासिब अल्फाज होते थे। तो मरियम ने बहुत अच्छी इस्तिलाह मुतारफ़ कराई थी इमरानदार जजेस के लिए। लेकिन इमरानदार जजेस के लिए जो है वो उनको सपोर्ट मिल रही थी ऐवान सदर से। तो अब हमें ज़राए ने यह बताया है कि अब ऐवान सदर इमरानदार जजों के लिए कतन फ्रेंडली नहीं होगा और ना ही वजारत कानून फ्रेंडली होगी। अब ये इशारा किस तरफ है ये भी आपको बता देना ज़रा ट्रांसलेशन करके कि इमरानदार जजों को क्या मसला है जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि वजारत कानून और ऐवान सदर अब उनके लिए फ्रेंडली नहीं होगा। हम आपको बता देते हैं। 100 से ज़ायद जो जज साहिबान हैं मुख्तलिफ़ लेवल के, जिनमें कोई सुप्रीम कोर्ट के भी एक आध हैं, हाई कोर्ट्स के काफ़ी सारे हैं, और उससे निचले लोअर जुडिशरी में भी काफ़ी सारे हैं। उनके हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 100 से ज़ायद शिकायत मौजूद हैं, जिनकी चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब तस्दीक भी कर चुके हुए हैं।
تو اب اگر کوئی ریفرنس تیار ہوتا ہے تو وزارت قانون اس ریفرنس کی تیاری میں بھی یقیناً پھرتی دکھائے گی، اور آگے ایوان صدر میں کوئی ایسا شخص نہیں بیٹھا ہوا عارف علوی صاحب کا کی طرح کہ جو کہ اس ریفرنس کے اوپر بیٹھ جائے اور اس کو ڈیلے کرے. تو اب جو ہے وہ عمران دار ججوں کے لیے ایوان صدر اور وزارت قانون قطعاً فرینڈلی نہیں ہوں گے. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. اگلی خبر ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے حوالے سے. علی امین گنڈا پور ویسے تو بڑے دلچسپ کردار ہیں اور 9 مئی کے ملزمان میں بھی شمار ہوتے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں کے پی کے. اب صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کی مرضی کہ وہ جیسا مرضی اپنے لیے حکمران منتخب کریں، تو انہوں نے کر لیا. لیکن لگتا ہے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے نا وہ کچھ ہاٹ واٹرز میں اس وقت دکھائی دے رہے ہیں. وہ کیسے؟ ایک تو خیر اگر ہم یہ سوچیں کہ بطور وزیر اعلیٰ ان کے لیے کوئی پرابلم ہے تو کوئی نہیں، فی الحال تو وہی دوسروں کے لیے پرابلم پیدا کریں. کبھی وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ جی ہم وفاق پہ چڑھائی کرنے والے ہیں، ہم وہاں پہ لانگ مارچ لے کے جائیں گے. کبھی وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ جناب یہ میرے صوبے کے پولیس والوں کی اور انتظامی افسران کی خیر نہیں، آپ لوگوں سے بدلے لیے جائیں گے جو ایف آئی آر ہمارے خلاف درج کرتے ہیں. کبھی وہ بلوچستان میں لگے ہوئے ایک فیڈرل جو ہے بیوروکریٹ کو کے بارے میں از خود ہی حکم جاری کرتے ہیں کہ جی آج سے یہ بندہ جو ہے وہ چیف سیکرٹری جو ہے خیبر پختونخوا کا ہے، وہ بندہ ابھی بلوچستان میں نہ اس کی سروسز اسٹیبلشمنٹ نے لیں نہ کے پی کو دیں. حالانکہ یہی کام وہ لکھ کے پرائم منسٹر کو بھیج دیتے تو 1 منٹ میں کام ہو جاتا تھا، لیکن نہیں. گنڈا پور تو پھر گنڈا پور ہے. تو گنڈا پور کے لیے جو اچھی خبر نہیں ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اچھی نہیں ہے. وہ کیسے؟ ایک صاحب ہیں جی، ان کا نام ہے محمد کفیل. یہ ایک آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت اسکرین کے اوپر 2 صفحات پر مشتمل ایک درخواست ہے اور یہ اور آرڈر ہے الیکشن کمیشن کا. اس میں محمد کفیل نامی ایک شہری نے درخواست دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کہ جناب علی امین گنڈا پور کو نااہل قرار دیا جائے. وہ کیوں بھائی؟ اس کی وجہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے مختلف موضوعات میں 735 کنال اراضی جو ہے وہ علی امین گنڈا پور نے اپنے نام پر منتقل کروائی مبینہ طور پہ، جبکہ اس کا اصل مالک جو ہے وہ آصف خان نامی آدمی تھا. لیکن یہ بات صرف یہیں پر نہیں رکی، بلکہ 2020 میں اسی اراضی کی فروخت سے حاصل شدہ آمدنی انہوں نے اپنے گوشواروں میں ظاہر کر کے ان پیسوں کی گاڑی خریدی اور کہا کہ یہ گاڑی میں نے ان پیسوں کی خریدی ہے. جبکہ وہ اراضی کی فروخت اور گوشواروں کا جو معاملہ ہے یہ میرٹ پر دیکھا جائے یہ مشکوک ہے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا کیا ہے، انہوں نے جناب علی امین گنڈا پور صاحب کو 26 مارچ کو الیکشن کمیشن میں طلب کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے، ان کو یہ ہدایت کیا ہے کہ وہ اس حوالے سے پوری تحقیق کر کے 26 تاریخ سے پہلے اپنی رپورٹ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروائیں. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آپ کو پتہ ہے چیف الیکشن کمشنر ہے اپنے سلطان سکندر راجہ صاحب. تو سلطان سکندر راجہ صاحب اگر عمران خان کے پریشر میں نہیں آئے تو علی امین گنڈا پور کے پریشر میں تو وہ بالکل بھی نہیں آنے والے. اگر علی امین گنڈا پور صاحب کی یہاں پہ کوئی ہینکی پھانکی پائی گئی تو بھائی پھر ان کے لیے الیکشن کمیشن سے خیر کی کوئی خبر نہیں ہے. تو اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. وہ کہتے ہیں نا کہ جو بیوقوف دوست ہوتا ہے اس سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے. تو عمران خان ویسے خود بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے میں ان کو کسی دوسرے آدمی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر ان کی پارٹی بھی پھر ایسی ہے نا. اب وہ ان کے سیکیورٹی تھریٹس تھے، 2 ہفتے کی پابندی ہے عمران خان کی ملاقاتوں پر. بس چپ کر کے ٹائم پاس کرو، اگر 2 مہینے سے آگے جاتا ہے آپ کو کوئی بدنیتی نظر آتی ہے پھر آپ پروٹیسٹ کریں. لیکن نہیں، انہوں نے جناب اعلان کر دیا پی ٹی آئی نے کہ جناب ہم تو اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دیں گے اور پروٹیسٹ کریں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان عقل مند نما بیوقوف دوستوں کے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اڈیالہ جیل راول پنڈی میں ہے. راول پنڈی بڑا شہر ہے اور ایسی جگہ پہ جہاں سے کے پی بھی لگتا ہے، جہاں سے وفاقی حدود اسلام آباد بھی لگتی ہے، جہاں سے آزاد کشمیر بھی لگتا ہے. تو پھر بہت آسان ہے. پنڈی کا تو ایک کہا جاتا ہے کہ ایک چوراہا ہے، تو اس چوراہے میں تو لوگ اکٹھے کرنا بہت آسان کام ہے، وہاں پر دھرنا دیا جا سکتا ہے. تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ سیکیورٹی تھریٹس بھی ہیں. ایک تو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، ویسے ہی جیل کی حفاظت کرنا حکومت کے لیے درد سر ہے، لیکن اگر وہ جیل کی حفاظت کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اس ساری حفاظتی انتظامات کو اگر پی ٹی آئی تہو بالا کرنے پر تل جائے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ عمران خان کو بلوچستان کی مچھ جیل یا سندھ کی سکھر جیل میں منتقل کر دیا جائے گا. وہ جدھر جانے کا مطلب لگ بھی 2-3 دن جاتے ہیں اور کرایہ بھی بڑا خرچ ہوتا ہے، تو ادھر جاتا بھی کوئی نہیں ہے. جلوس لے کے جانا تو قطر بھی ممکن نہیں ہے. تو یہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کی جو دھمکیاں ہیں
یہ انہوں نے عمران خان کو فائدہ پہنچانے کے بجائے پہنچا دینا نقصان. جو اڈیالہ جیل میں ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں, 5 بیرکیں توڑ کے 1 بیرک بنائی گئی ہے, جم بنا کے دیے گئے ہیں, سائیکلنگ مشین دی گئی ہے, جم مشینیں دی گئی ہیں, دیسی مرغے کھا رہے ہیں, دیسی بکرے کھا رہے ہیں, دیسی گھی میں پکوا کے کھا رہے ہیں, اور جناب نٹس بھی کھا رہے ہیں, اور ان کی ہر فرمائش پوری کی جا رہی ہے, اور واک بھی کر رہے ہیں, ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں. تو یہ ساری سہولتیں مچھ میں اور سکھر جیل میں تو دوبارہ نہیں ملنی. اب یہ تو انہوں نے عدالتوں سے کیا کہ سہولتیں لی ہیں, ورنہ یہ جیل مینول میں تو یہ سہولتیں موجود ہی نہیں ہیں. تو وہ ان سہولتوں سے بھی جائیں گے عمران خان صاحب اپنے ان فالوورز کی وجہ سے. اور ویسے میرا خیال ہے عمران خان کی منشا بھی یہ ہوگی کہ احتجاج کیا جائے, لیکن یہ اس کے نتائج ہیں جو نکل سکتے ہیں. خان صاحب کو اس جیل سے سیکیورٹی کے نام پر منتقل کرنے کا یہ دھرنا وجہ بن سکتا ہے. لہٰذا جی اب آتے ہیں ہم اپنے جو ہمارے سابق ڈیلی ویجز والے صدر تھے عارف علوی صاحب. ان کو میں ڈیلی ویجز والا اکثر کہتا ہوں, وہ اس لیے کہتا ہوں کہ وہ پہلے تو ان کو 5 سال مدت پوری ہوئی نا, تو اس کے بعد وہ ان کو مزید تو کوئی مدت مل نہیں, ہم کہیں گے سال یا 2 سال کے لیے ہیں. وہ یہ تھا کہ جی جب تک نیا صدر نہیں منتخب ہوتا وہ کام کرتے رہیں گے, یعنی کہ ڈیلی ویجز پہ کسی دن بھی جا سکتے تھے تو وہ چلے گئے. اب جا کے انہوں نے کراچی میں پریس کانفرنس تو کھڑکائی, اپنی جو ہے وہ وفاداریاں عمران خان اینڈ کمپنی سے ظاہر کرنے کی کوشش کی, لیکن بھائی صاحب عارف علوی صاحب نے بطور صدر جو کام کیے ہوئے ہیں نا, وہ کام کسی بھی وقت ان کے گلے پڑ سکتے ہیں. اب اس میں فیصلہ کیا ہوا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن گلے کون سے کام پڑ سکتے ہیں. مثلاً جب عمران خان صاحب نے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کروانے سے انکار کر دیا تھا, اسد کیسر نے اور جو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری ان لوگوں نے, اور کرنے کے بعد اسمبلیاں توڑنے کی سمری بھیج دی تھی صدر کو, اور صدر نے آؤ دیکھا نہ تو ٹھک کر کے اسمبلیاں توڑ دی تھی. تو اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کو غیر آئینی اقدام کرا دیا تھا. تو جب غیر آئینی اقدام ہو جاتا ہے تو پھر آرٹیکل 6 کی ایک تلوار بھی لٹک جاتی ہے. تو وہ لٹکی ہوئی تھی ان کے سر کے اوپر, لیکن ان کو بطور صدر استثناء حاصل تھا, تو اب وہ استثناء ہو گیا ہے ختم. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے اقدامات ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو مملکت کے صدر کے بجائے پی ٹی آئی کا صدر ثابت کیا. مثلاً آرمی چیف کی تعیناتی عمران خان کے پاس جا پہنچے, جس کا تعلق ہی کوئی نہیں سارے معاملے کے ساتھ. تو اس قسم کے بہت سارے کام کیے ہیں. کبھی فائلیں روک کے بیٹھ گئے, کبھی وزیر اعظم سے حلف لینے سے انکار کر دیا, کبھی گورنر کی تعیناتی کے بیچ میں رکاوٹ بن گئے. تو اس قسم کے کام وہ بہت سارے کرتے رہے ہیں. تو میں نے پھر پوچھا یار یہ کیا عارف علوی صاحب جو ہیں وہ اب کیا ان کو یہ سارا کچھ فیس کرنا پڑے گا؟ اگر یہ فیس کرنا ان کو پڑے گا تو کیسے کرے گا, کون ان کے خلاف کارروائی کرے گا؟ وہ ہوتے ہیں نا جی, سمجھا کریں ذرائع ہوتے ہیں اپنے بندے کے, ذرائع تو بتانے والی بات نہیں ہوتی نا, لیکن خبر میں آپ کو پکی دے رہا ہوں. تو جواب مجھے ملا ہے کہ جناب تمام آپشن کھلے ہیں. اب یہ لفظ کہنے کو بڑا سمپل سا لفظ ہے کہ تمام آپشن کھلے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. اور یہ میں نے پوچھا کہ جناب آپشن تو کھلے ہیں مگر کب اور کون کرے گا؟ تو کہا گیا کہ جی یہ فیصلہ سول حکومت کرے گی. اب جب میں نے یہ لفظ استعمال کری ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ سول حکومت کرے گی, تو پھر میرے ذرائع کے بارے میں آپ تھوڑا سا اندازہ ضرور کر سکتے ہیں. تو جناب یہ فیصلہ اب سول حکومت کے اوپر ہے. یہ جو چاچو شہباز شریف ہیں, ان کی حکومت کو اپنے پاؤں پہ مطلب وزن ڈال کے کھڑا ہونا پڑے گا. سابق صدر کے خلاف اگر وہ کوئی کارروائی کرنی ہے, بہت سارے کیسز ہیں ان کے اوپر. بطور صدر انہوں نے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کیا, اپنے بیٹے کے کمپنی کو, ڈینٹل کلینک کو, امریکہ کی این جی او سے $25 لاکھ بھی ڈلوائے, اور اپنے صدارتی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے گورنر ہاؤس کا مس یوز کیا سندھ کا, وہاں پر اپنے بیٹے کی اور اس بیٹے کے پرائیویٹ بزنس اس این جی او کی کمپنی میں ایگریمنٹ میں کے پیچھے یہ بطور صدر مملکت موجود ہے. تو اس قسم کے بہت سارے کام ہیں. بطور صدر یہ جب پی ٹی آئی کی حکومت مجھیں مطلب بھینسیں فروخت کر رہی تھی کہ ہو جی بڑے حالات خراب ہیں, تو اس وقت عارف علوی صاحب جو ہیں وہ $35 لاکھ دے کے اکیلے بیٹھ کے ایوان صدر میں مشاعرہ سن رہے تھے سرکاری خزانہ سے. اور اس کے بعد سرکاری خزانہ تو بس پھر سرکاری خزانہ ہو اور پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ہو تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو بہت سارے معاملات ہیں ان کے, اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے یہ اس حوالے سے جب ہم نے پوچھا تو یہ پتہ یہ چلا کہ بھائی صاحب کو رگڑے کی تیاری ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب صرف فیصلہ یہ ہونا ہے کہ اینو تسی مارنا یا تسی مارنا ہے. تو جواب یہ ملا کہ جناب یہ سول حکومت کے ہاتھ میں ہے. تو علوی صاحب وش گڈ لک. سول حکومت جو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کتنے بھی ہومیوپیتھک کیوں نہ ہوں, لیکن کبھی نہ کبھی تو ان کو کوئی نہ کوئی انیشیٹو لینا پڑے گا. تو عارف علوی صاحب کے لیے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے. پہلے میں نے آپ کو گنڈا کپور صاحب کے لیے بتا دیا. اچھا پھر ہم آتے ہیں اپنے اس پرسرار کردار جناب بشرا بی بی المعروف پیرنی صاحبہ کے حوالے سے. ہم نے پہلے دیکھا کہ بشرا بی بی کو سب جیل میں رکھا گیا, اڈیالہ جیل میں رکھنے سے انکار کیا گیا. اس کے سے پہلے ہم کچھ ایسی خبریں بھی سن رہے تھے کہ ان کے بھائی, ان کے بیٹوں کے حوالے سے بھی کچھ کرپشن کے چارجز ہیں. پھر ہم نے یہ بھی خبریں دی کہ ان کی کوئی ایک ملاقات مرگلہ روڈ کی کسی بلڈنگ میں کسی شخصیت سے ہوئی تھی.
اور پھر ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا اپنے پروگرام کے اندر کہ اس ملاقات کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ جو کاروائیاں تھیں نا، جو اصلی جہاں پہ ان کا انٹرسٹ ہے، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. تو وہ میرے خیال میں وہ جو کانٹیکٹ تھا وہ وہیں تک تھا. اب جب وہ ہم نے پتہ کرنے کی کوشش کی کہ جناب ہم بڑی خبریں سن رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بڑی ڈیلز کر رہی ہیں، بڑی میسیجنگ کر رہی ہیں، آر ہو رہے ہیں، پار ہو رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا جناب کہ ان کو اب آفیشلی ناکارہ قرار دے دیا گیا ہے. اب بشریٰ بی بی ہیں، جیل ہے اور قید ہے اور عدالتیں ہیں. اس کے علاوہ اس وقت بشریٰ بی بی کے پلے کچھ نہیں ہے، کیونکہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ اب جب ناکارہ قرار دے دی گئی ہیں تو جو ناکارہ پرزہ ہوتا ہے اس کی پھر سرکار کو کوئی پرواہ ہوتی نہیں ہے، کسی مشینری کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. جب ضرورت نہیں ہوتی تو اس طرح کے بلا ضرورت بہت سارے لوگوں سے جیلیں بھری ہوئی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.